आदाब, मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। पहचान टीवी का ये खास शो है बोल के लब आजाद है तेरे। खुदा ने आपको जबान दी, बोलने का हुनर दिया, सोचने की सलाहियत दी और अपनी जिंदगी को अपने बलबूते पर आगे बढ़कर चलाने का एक पूरा माहौल फराम किया। लेकिन हम शायद उस माहौल से मानूस नहीं हो पाते। वो माहौल जो हमें यह हक देता है कि हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी में गुजार सकें। क्योंकि हमारी कहानियों में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो हमें मजबूर कर देते हैं कि हम अपनी जिंदगी में अपनी खुशियों को बलाए ताक रख दें और उनके बनाए हुए उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। जी हाँ, कुछ ऐसे किरदार जो हमसे बहुत करीब होते हैं, हमारे अपने होते हैं, लेकिन हमारे अपने बाज दफा तकलीफ का ऐसा बाइस बनते हैं कि हमारी जिंदगी जहर और नासूर बन जाती है। ऐसे ही एक कहानी की बात करते हैं और हम ये कहानियां क्यों सुना रहे हैं, ये किस्से, ये दर्द के रिश्ते क्यों बांध रहे हैं? इसलिए ताकि आप में ये हिम्मत हो और आप बात कर सकें अपने हक के लिए। नजरों का दुरुस्त होना कितना जरूरी है, आंखों की रोशनी और बिनाई कितनी जरूरी है। जो उससे पूछें जो जिंदा रहते हुए अंधा हो जाता है। एक ऐसी ही अंधी की कहानी, इस ऐसी ही मिस्कीन की कहानी जो अंधी हो गई थी इसलिए कि उसने अपनी आंखों से चश्मा उतार दिया, क्योंकि उसको अपने माजी में होने वाली तलखियों का अजाला अपने मुस्तकबिल में करना था, जिसके लिए वो अपना हाल दाव पे लगा रही थी। ऐसी ही कहानी है एक बिन्ते हव्वा की, नाम है उसका कमल। लेकिन कमल का फूल जिस तरह कीचड़ में उगता है, उसी तरह वो भी कीचड़ में धसी हुई थी। कमल एक यतीम लड़की है जिसकी वालदा के आखिरी जिंदगी के लम्हों में बचे कुचे जेवर, बची कुची कमाई से उसने ये ख्वाब देखा कि वो ऑस्ट्रेलिया आ जाए, क्योंकि उसकी माँ ने यही वसीयत की थी, देखो कमल, मैं जितना कर सकती थी बगैर शोहर के मैंने वो कर दिया। तुम्हें तालीम के जेवर से आरास्ता किया, लेकिन मैं कोई बहुत आला तालीम नहीं दिलवा सकी। बड़ी मुश्किलों से 3 बेटियों को पाला, 2 बेटियों की जैसे तैसे शादी की। अब तुम्हें अपना मुस्तकबिल खुद संवारना है। तुम कोई हूर परी नहीं हो, तुम हसीन नहीं हो, तुम बहुत आम सी शक्ल की सांवली रंगत वाली हो। तो कमल, पत्थर तो आएंगे, मेरे मरने के बाद ये पत्थर तुम पाकिस्तान में सह नहीं पाओगी, इनकी चोट बहुत गहरी होगी। ये लो मेरा जेवर, ये लो मेरी कमाई, इंतजाम करो और स्टूडेंट वीजे पे ऑस्ट्रेलिया चली जाओ। कैसे ख्वाब देखती है हमारी माएं, कैसे सोच लेती हैं कि बस आजादी मिल जाएगी, जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी। कमल की माँ ने भी आखिरी लम्हों में उसे यही वसीयत की, यही ख्वाहिश की, क्योंकि कमल की बड़ी बहन की शादी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। कमल को लगा सेफ प्लेस होगी, ऑस्ट्रेलिया चली जाती हूँ। माँ के मरते ही उसने सामान सफर बांधा। मकान तो किराए का था, तो कोई इतना मुश्किल नहीं हुआ सब कुछ लपेटना बांधना। पीछे मुड़कर उसे देखना नहीं था, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई ऐसी रंगीनी ही नहीं थी कि वो देखती कि मुझे पाकिस्तान में रुकना है। कोई रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि वालिद के मरते ही सारे रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया था, जैसे कि अमूमन रिश्तेदार करते हैं। कमल की जिंदगी बड़ी काबिल तर्स है। सोचती हूँ ना, कमल ने इतने मसाइल कैसे सहे होंगे तो लरस जाती हूँ।
خدا نہ کرے کہ کسی بہن بیٹی اور بچی پر وہ مشکلیں آئیں جو کمل پہ آئیں۔ کمل اسٹوڈنٹ ویزے پہ آسٹریلیا آ گئی۔ ایئرپورٹ سے بہن نے ریسیو کیا اور راستے میں ہی بتا دیا، تمہارے بہنوئی کا مزاج بہت سخت ہے، میں بہت مشکل سے گزارا کر رہی ہوں کیونکہ میرے ساتھ میرے جیٹھ اور جٹھانی بھی رہتے ہیں، اور کمل میں کھل کے بولنا نہیں چاہتی لیکن تم گھر میں محفوظ نہیں رہ پاؤ گی اور تمہارا خرچہ وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں تمہیں صرف ایک رات کی پناہ دے سکتی ہوں، باقی میں نے اپنی دوست سے بات کر لی ہے، وہ تمہارے لیے شیئر اکومنڈیشن جہاں پر مختلف لڑکیاں مل کر کرایہ دیتی ہیں تمہارے لیے انتظام کر دیں گی، تم نے وہاں رہنا ہے۔ مجھ سے اس سے زیادہ کی امید نہ کرنا کہ تم مجھے جانتی ہو کہ ہمارے پاس کوئی بیک سپورٹ نہیں ہے، میں خود اپنی نوکری کر کر کسی طرح گزارا کرتی ہوں، 2 بچوں کی ماں ہوں، اس لیے مجھے پتا ہے کہ اس عمر میں اگر میرے شوہر نے مجھے چھوڑ دیا تو پھر میرا مستقبل کیا ہوگا۔ کچھ سنی سنی سی لگ رہی ہے نا کہانی؟ ایسی کہانیاں آپ کے آس پاس بکھری ہوئی ہیں، کیا آپ نے ان کی مدد کی؟ نہیں؟ آئیے اوس پاک ویمن ایسوسیشن نے اس کمل کی مدد کیسے کی آپ کو سناتے ہیں۔ کمل اسٹوڈنٹ ویزے پہ آ تو گئی تھی لیکن اس کو نہیں پتا تھا، جیسے کہ پاکستان میں لڑکیوں کو یا لڑکوں کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کس طرح کیسے مسائل سے گزرنا پڑے گا۔ اوس پاک ویمن ایسوسیشن یہ کوشش کر رہی ہے کہ جب بھی اب کوئی اسٹوڈنٹ آئے اس کو پہلے سے پتا ہو کہ اس کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا اور کیسے آگے بڑھنا پڑے گا۔ کسی حد تک ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں، ہماری ٹیم کا شکریہ کہ جو میرے خوابوں کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہے۔ کمل یہاں آئی اور میلبرن کے شہر میں اس نے رہنا شروع کیا کیونکہ اس کی بہن میلبرن میں رہتی تھی۔ جو پاکستان والی بہن تھی وہ بہت غریب تھی، وہ تو اس آسرے پہ تھی کہ کمل کچھ کما کر اسے بھیجے گی، اور کمل نے ایسا کیا بھی۔ شکر ہے کہ کمل کو بہت اچھی لڑکیوں کا ساتھ ملا، اس میں 2 انڈینز تھیں اور ایک کورین لڑکی تھی۔ سو یہ چاروں لڑکیاں مل کر میلبرن کے ایک مناسب ایریا میں ایک اپارٹمنٹ شیئر کرتی تھیں۔ کمل کو بھی ایک ریسٹورنٹ میں جاب مل گئی اور کمل ریسٹورنٹ میں برتن بھی مانجتی، ٹیبلز بھی لگاتی، لیکن اس کی بہن کے گھر اس کا داخلہ ممنوع تھا کیونکہ اس کے بہنوئی کے نزدیک یہ جاب اچھی نہیں تھی۔ لیکن جب یہاں پہ آتے ہیں تو ہم پاکستان میں کہہ رہے ہوتے ہیں ہم ڈی سی لگے ہیں، لیکن بیسیکلی ڈی سی ڈش کلینر کو کہا جاتا ہے آسٹریلیا میں۔ کہاں سے لاتی کمل ایسی جابز؟ کوئی سپورٹ نہیں تھی تو کہاں سے جاب کرتی؟ اس وقت کوئی رابطہ نہیں تھا، کسی کو جانتی نہیں تھی۔ اپنی انڈین فرینڈ کی مدد سے اس کو ایک ریسٹورنٹ میں جاب مل گئی۔ وہ دن رات محنت سے کام کرتی تھی اور بہت مشکل سے اپنی فیس دیتی تھی اور وعدے کے مطابق اپنی بہن کو پاکستان میں سپورٹ کرتی تھی، پیسے بھیجتی تھی، جو بہت غریب تھی۔ دن گزرتے رہے، اس کو اپنے کالج کی ایک لڑکی ملی جو کہ مسلمان تھی اور جس کا تعلق پاکستان کے ہی ایک شہر سے تھا۔ میں کسی شہر یا کسی طبقے کی برائی نہیں کر رہی ہوں، لیکن بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ کہاں کیسے ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کی سوچ رکھ کر لوگ یہاں آتے ہیں۔ ان صاحب کا تعلق ہزارہ سے تھا، لیکن جس طرح یہاں پر کہانیاں ہیں کہ ہزارہ والے یا کسی اور شہر والے اپنے آپ کو کسی ایسے خطے یا علاقے کا شو کر دیتے ہیں کہ جس سے ان کو ویزا ملنے میں آسانی ہو جائے۔ اس کا تعلق، اس نے افغانستان سے، آدھی فیملی رہتی تھی، اس نے افغانستان سے تعلق شو کیا اور اپنا اسائلم ویزا لے لیا اور وہ ایک سٹیزن کی حیثیت سے یہاں پہ رہتا تھا۔ اس کے بعد ان صاحب نے اپنی پوری فیملی بلا لی۔ انہیں کی ایک دور کی کزن کمل کے ساتھ پڑھا کرتی تھی کالج میں۔ اس نے کہا کہ تم بھی پریشان ہو اور میری ایک رشتہ دار فیملی بھی پریشان ہے، ان کو کوئی مناسب لڑکی نہیں ملتی کیونکہ لڑکے کی ایک ٹانگ چھوٹی بڑی ہے، وہ لنگڑا کے چلتا ہے، وزن بھی بہت زیادہ ہے، مزاج بھی اس کا نرم گرم رہتا ہے،
لیکن پورے گھرانے کے ساتھ رہتا ہے، تمہیں عزت سے بیاہ کے لے جائے گا اگر تم اس کے اس نقص کو فراموش کر دو۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ کنول نے بھی یہ سوچا کہ میں اپنی آنکھوں کا چشمہ اتار دوں جس سے مجھے اس شخص کی بد صورتی دکھائی نہ دے۔ میں بھی کون سی پھول پری ہوں، بچپن سے ماں نے یہی کہہ کر تو پروان چڑھایا تھا، لیکن وہ بہت پیاری ہے۔ کنول کی آنکھیں جھیل کی طرح گہری ہیں۔ کنول کا کردار کنول کے پھول کی طرح بے داغ ہے، لیکن کیچڑ ہوتی ہے جہاں وہاں پتھر تو آتے ہی ہیں۔ کنول نے چشمہ اتار دیا اور اس نے اپنے روشن مستقبل کی خاطر یہ ساری تلخیاں اپنے حال میں برداشت کرنا قبول کر لیں، کیونکہ اس کا ماضی بہت دردناک گزرا تھا۔ خدا کرے کہ جن کا ماضی دردناک گزرا ہو ان کا حال اور مستقبل بہت اچھا ہو۔ بس یہی سپنا دیکھا تھا کنول نے۔ کنول اس گھر میں رخصت ہو کر گئی، لیکن ایک ماسی کی حیثیت سے۔ اس کی ساس، دو نندیں، اس کا دیور، اس کا جیٹ، سب ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اگر سب انصاف پسند ہو اور انصاف کے ساتھ سب میں کام تقسیم ہو رہے ہوں۔ لیکن کیونکہ کنول ایک بے سہارا لڑکی تھی، یہی تصور کرایا گیا کہ تم پر ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے، تم کو بیاہ کر ہم اپنے گھر میں لائے ہیں۔ کنول اپنی زبان بند رکھ کر دن رات ماسیوں کی طرح وہاں پر کام کرتی تھی۔ دوسرے دن سے ہی اسے بتا دیا گیا برتن تمہیں دھونے ہیں، گھر میں روٹی پکنی چاہیے، ہم بازار کی روٹی نہیں کھاتے، سالن بھی 2 قسم کے بنیں گے، لیکن تیل کم ڈالنا، بچت بھی کرنا ہے۔ کنول کو ہر طرح یہ احساس دلایا جاتا تھا کہ وہ کمتر ہے، کم عقل ہے، اس کو سلیقہ نہیں آتا، لیکن کنول اپنی ہر سر توڑ کوشش کے باوجود بھی کسی کا دل نہیں جیت پا رہی تھی۔ وہ ڈری سہمی رہتی تھی کیونکہ اسے تانا دیا جاتا تھا، میکے سے کوئی کیوں نہیں آتا، تمہاری بہن ہے، تمہارا پہنوئی بہت مالدار ہے، کچھ دیتا کیوں نہیں ہے۔ وہ کیسے بتاتی کہ میری بہن بھی کس مشکل میں رہ رہی ہے۔ ہماری لڑکیاں بیچاریاں اپنے حق کے لیے آواز ہی نہیں اٹھا پاتی۔ کنول اس جہنم زدہ صورتحال میں یہ سوچ کے گزارا کرتی رہی کہ میری طرف سے بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ ساتھ میں اس کا میاں جو کہ سٹیزن بھی تھا، اس نے اس کو یہی احساس دلایا کہ دیکھو تم میری وجہ سے یہاں بیٹھی ہوئی ہو، اس لیے مجھ سے مزید اور ڈیمانڈ نہیں کرنا، تمہارے کالج کی فیس تمہیں خود دینی ہے اور پورا کورس تمہیں خود کرنا ہے اور کچھ کما کر گھر میں لے کر آنا ہے۔ کنول پتہ نہیں کس طرح اس ریسٹورنٹ کی اور اس کے بعد دوسرے ریسٹورنٹ کی جاب کرنے لگی، کیونکہ اس کو فیس کے ساتھ ساتھ گھر کا کرایہ بھی شیئر کرنا تھا، اور اب جو وہ 1 روم کا کرایہ دیتی تھی، اب آدھے گھر کا کرایہ اس کے سر پہ ڈال دیا گیا تھا، تو اس کو 2 جابز کرنی پڑی۔ گھر چاہے وہ کسی طرح بھی تھکی ہوئی آئے، میاں جی کے نخرے بہت تھے، گرم روٹی توے سے اتری ہوئی، کوئی اس کی حال زار پر بات کرنے والا نہیں تھا، اس لیے وہ سارے ظلم خاموشی سے سہتی گئی۔ وقت گزرتا گیا، اس کو معلوم ہوا کہ اس کا جو شوہر ہے وہ نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہے، صرف جسمانی نہیں، یعنی اس نے چشمہ اتار لیا تھا کہ بس صورتی نہیں دیکھے گی، پر بس سلوکی تو دنیا دیکھ لیتی ہے۔ اس کی بس سلوکی اتنی انتہا پہ تھی کہ وہ چشمہ اتار کر اسے دیکھنا چاہے تو بھی اس کے ہاتھ کا جھانپڑ اسے بہت کچھ اور بھی دکھا دیتا تھا۔ آئے دن کبھی ناک پہ زخم ہے، کبھی کال پہ زخم ہے، کبھی کان میں زخم ہے، سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن ایک دن جب اسے پتا چلا وہ حاملہ ہے، اور اتنی بری طرح اس کے شوہر نے صرف ایک چھوٹی سی بات پر کہ چائے میں چینی کم ہے، اس کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ گر کے اس کا ایبارشن ہو گیا۔ اس پر کنول بہت روئی، یہ زخم ایسا تھا جسے وہ سہ نہیں پائی۔ اس نے ڈاکٹر کو بتا دیا کہ مجھے میرے شوہر نے دھکا دیا تھا، پولیس کیس بنا اور شوہر اس کے پیروں میں گر گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، تم سوچو میں نے بھی تو اپنا بچہ کھویا۔ بس کنول کو ترس آ گیا اور کنول نے کیس واپس لے لیا، اس شرط پہ کہ اب میں نوکرانیوں کی طرح سب کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہوں گی۔
مجھے کرایہ دینا ہے، میں کرایہ دوں گی، لیکن تم مجھے ایک الگ ٹھکانہ کر کے دو۔ کیونکہ معاملہ گرم تھا اور کمل کا شوہر ڈرا ہوا تھا، اس لیے اس نے ایک 1 بیڈ روم اپارٹمنٹ کا انتظام کیا اور اس میں کمل کے ساتھ منتقل ہو گیا۔ لیکن دن رات اس کو اس بات کے تانے دیتا کہ تمہاری وجہ سے میں اپنی فیملی سے دور ہوں۔ وہ فیملی جس کے لیے ایک مفت کی نوکرانی کی صورت میں کمل ملی تھی، ان کے لیے بھی بڑا مشکل تھا۔ انہوں نے کچھ عرصے تو کمل سے ملنا چھوڑ دیا، اور اس کے کچھ عرصے بعد جب کمل کا زخم بھر گیا، وہ نارمل جاب پہ جانے لگی، تو ہفتے میں 2 دن کی ذمہ داری دی گئی کہ وہ گھر آ کر کھانے بنائے گی، صفائیاں کرے گی، ساس کی خدمت کرے گی اور برتن بھی دھوئے گی۔ کمل نے یہ بھی قبول کر لیا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن اس کے شوہر کی بد مزاجی میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ فزیکل پھر کم ہونے لگا، لیکن تانے برابر کے دیتا تھا، جو زہر بن کر اس کی روح میں سرایت کر گئے تھے۔ اس کی روح زخمی ہو گئی تھی۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کمل کی دعائیں رنگ لائیں اور کمل ایک مرتبہ پھر حاملہ ہوئی۔ اس کا یہ پورا سال نہایت اذیت سے گزرا، کیونکہ اسے اپنے کالج کی فیس دینی ہوتی تھی، ساتھ میں اس کو 2 دن سسرال میں گزارنے ہوتے تھے، گھر کا رینٹ پورے کا پورا اس کے سر پہ آ گیا تھا، کیونکہ اس کے شوہر نے کہا یہ تمہاری خواہش تھی گھر الگ لے رہے ہیں، تم رینٹ دو گے۔ جو سٹوری میں ایک خاص بات ہے وہ یہ کہ شوہر سٹیزن ہونے کے باوجود کمل کو اسپاؤس ویزے پہ پی آر نہیں کروا رہا تھا۔ میرے لیے یہ بہت تعجب کی بات تھی اور حیرت انگیز بات تھی، لیکن کمل ہم سے بہت عرصے بعد ملی۔ جب اس کا بچہ پیدا ہو گیا اور بچہ 6 مہینے کا ہو گیا، تو اچانک کہیں سے نمبر لے کر کمل نے مجھے فون کرنا اور فریاد کرنا شروع کی۔ جب میں نے کمل سے بات کی تو کمل زار و قطار رو رہی تھی۔ کمل نے کہا میں اکثر و بیشتر زخمی ہوتی رہتی تھی، پر شفق جی آج تو اس نے مجھے اتنے زور سے مارا کہ میرے کان کا پردہ پھٹ گیا، میرے کان سے خون جاری تھا، میرا 4 مہینے کا بچہ بلک بلک کے رو رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اپنی تکلیف اپنا کان پکڑ کے اس کو کم کرنے کی کوشش کروں یا اپنے روتے بلکتے بچے کو دودھ دوں۔ کہا میرے بچے کو روتا چھوڑ کر میرا شوہر غصے میں چلا گیا، لیکن جب اسے احساس ہوا کہ پولیس کیس بن سکتا ہے تو اپنی ماں بہنوں کے ساتھ آ گیا۔ ماں بہنوں نے مجھے بہت ڈرایا دھمکایا اور مجھے کہا کہ تمہیں ہم ڈیپورٹ کرا دیں گے، تم سے تمہارا بچہ چھین لیں گے اگر تم نے اس دفعہ کیس کیا۔ کمل کہتی ہے میں بہت تکلیف برداشت کرتی رہی اور میں نے ڈاکٹر کو جا کر یہ نہیں بتایا کہ میرا کان کا پردہ اس لیے پھٹا ہے کہ میرے شوہر نے مجھے مارا ہے۔ کہتی ہے میں برداشت کرتی رہی اور میں نے اپنے شوہر سے کہا مجھے اس کان سے سنا ہی نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے تم بہانے کر رہی ہو۔ ڈاکٹر کا علاج چلنا شروع ہوا، میں میٹرنٹی لیو پہ تھی، کالج میں جا نہیں رہی تھی، میرے لیے مشکل تھا، میرا کورس ابھی بیچ میں پھنسا ہوا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، میں بھی چڑچڑی ہونا شروع ہو گئی تھی، اور اب جو میں ہر ظلم سہ جاتی تھی میں بھی بولنے لگی تھی۔ پر آج حد ہو گئی، میرے کان کی تکلیف ابھی صحیح نہیں ہوئی ہے کہ یہ گھر آیا، نہ جانے اس کو کس بات پہ غصہ تھا، اور اس نے پورا گلاس اٹھا کے میرے سر پہ مار دیا۔ میرا سر پھٹا ہوا ہے، اس میں سے خون نکل رہا ہے اور میرا بچہ چیخ چیخ کے رو رہا ہے۔ اب میرا بچہ 6 مہینے کا ہے اور وہ یہ ساری چیزیں برداشت نہیں کر پا رہا۔ شفق جی میں کیا کروں؟ میں اس کی فریاد سن کر، اس کی سٹوری سن کر یہ سوچ رہی تھی کہ یہ آسٹریلیا میں ہی ہو رہا ہے۔ میں نے بار بار پوچھا، اور جب میں نے ساری انویسٹیگیشن کروائی تو پتہ چلا یہ ساری کہانی آسٹریلیا میں ہی ہو رہی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم اپنی اس سوچ سے باہر کیوں نہیں نکل پاتے کہ عورت پیر کی جوتی نہیں ہے؟ عورت کو بھی غصہ آ سکتا ہے، عورت بھی چڑچڑی ہو سکتی ہے، عورت بھی اپنی تکلیف کا احساس دلانے کے لیے زور سے بول سکتی ہے۔ لیکن اب جو صورتحال تھی اس میں میرا فرض تھا ایز اے سوشل ورکر کہ یا تو میں پولیس کو انفارم کروں یا میں اپنی کلائنٹ کو کہوں کہ وہ پولیس کو انوالو کرے، کیونکہ کمل نے اپنی جانب سے بہت دفعہ اس کو یہ چھوٹ دے دی تھی۔ اب کیا تھا؟ پولیس کو آنا پڑا۔ پولیس نے رنگے ہاتھوں اس کے شوہر کو پکڑا بھی، گرفتار بھی کیا، کیونکہ کمل کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ کمل اپنے آپ کو کمرے میں بند کیے ڈری سہمی مجھ سے بات کر رہی تھی کہ میں کیا کروں، اس کی ماں بہنیں مجھے مار ڈالیں گی۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نے ایجنسیز کو، اداروں کو انوالو کیا،
وہ آئے، اس کے بعد ہم نے اس کے گھر کا تالا چینج کروایا کیونکہ وہ زخمی بھی تھی، بچہ بھی چھوٹا تھا. وہ اتنا چیخ کے روتی تھی، وہ اتنی فریاد کرتی تھی کہ اس کے بہت لمبے لمبے میسیجز آتے تھے میرے پاس، جس سے ظاہر ہو رہا تھا وہ کس ذہنی دباؤ کا شکار ہے، فرسٹریشن میں ہے. اس کی وجہ سے اس کی جسمانی اور ذہنی دونوں کیفیتیں بدحالی کی طرف جا رہی ہیں. ہمارا فرض تھا کہ ہم اسے بچائیں، اسے سنواریں، اسے سنبھالیں. کمل ابھی بھی بہت اذیت میں ہے کیونکہ گھر اس کے شوہر کے نام پہ ہے، اس کو کرایہ دینا ہے، بچے کے لیے پیمپر، دودھ، بسکٹ، کھانا کچھ اس کے پاس نہیں ہے کیونکہ اس کا شوہر اسے کچھ نہیں دیتا تھا. لیکن پاکستان میں بہن کو، اور یہاں پہ جو اس کی بہن ہے، اس کو مسلسل دھمکیاں کروا رہا ہے کہ میں اس کو ڈیپورٹ کرا دوں گا اور پاکستان جائے گی تو میں اسے جان سے مار دوں گا. ایسی صورتحال میں کمل کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک دفعہ تو کمل تھک کے کہتی ہے کیا میں پاکستان چلی جاؤں؟ اور میں نے کہا نہیں، بالکل نہیں، یہاں پر تمہارے لیے انتظام کیا جائے گا. گورنمنٹ کو تمہیں ڈومیسٹک وائلنس کے کیس کی بنا پر پی آر دینی پڑے گی. بہت سارے لیگل ایڈوائزرز ہیں جو ہمارے ساتھ وابستہ ہیں اور ان سے ہم اس کیس کے اوپر بات کر رہے ہیں. لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے کیس اس لیے رکھ رہی ہوں کہ مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کیا یہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے؟ ہم اپنے ملک کو چھوڑ کر یہاں آئے تھے اچھے خواب سجا کر، اچھے مستقبل کے لیے، اور ملک میں موجود اپنے بہن بھائیوں کے لیے ان کی مدد فراہم کرنے کے لیے. ہم ہمیشہ ہر حال میں پاکستان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کمل اپنے برے حالات میں بھی اپنی پاکستان کی غریب بہن کی مدد کر رہی تھی. لیکن کیا آسٹریلیا جیسے لینڈ آف اپرچونٹی جسے کہا جاتا ہے کہ ملک میں بھی ہم اسی طرح کے ظلم کرتے رہیں گے؟ تو ہم اپنے خاندان کے سب کے ویزے کو بھی خطرے میں ڈالیں گے اور اپنے مستقبل کو بھی ایک عذاب کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ تھی کمل کی کہانی. آپ کو سن کے کیسا لگا؟ دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، چیخ کے بولنے کا دل چاہا، یا بالکل گھٹی ہوئی ایک سسکی آپ کے اندر سے نکلی؟ بہت ساری ایسی سسکیاں ہیں جو میرے آس پاس مجھے سننے کو ملتی ہیں اور میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتی کہ میں ان کو گلے سے لگاؤں اور ان سے کہوں ہم موجود ہیں، پریشان نہ ہونا، ٹوگیدر وی ول رائز انشاءاللہ. یہ تھی ایک کہانی جو میں نے آپ کو دوسری قسط میں سنا دی. بول کے لب آزاد ہے تیرے پروگرام ڈیزائن اس لیے ہوا ہے کہ وہ لوگ جو بات نہیں کر پاتے وہ بات کریں، ہمیں اپنے دکھ اور تکلیف بتائیں، ہم اس کے اوپر، اس کے حل کے اوپر بھی بات کریں گے. میں کسی ایکسپرٹ کو ضرور لے کر آؤں گی، لیگل ایڈوائزر کو، ان 2 سٹوریز کے اوپر جو اب تک میں آپ کو سنا چکی ہوں اس کے اوپر بھی ایڈوائزز لیں گے. لیکن اور بھی بہت ساری کہانیاں ہیں جو آپ کے اور میرے پاس موجود ہیں. میں آسٹریلیا کی کہانیوں کی بات کر رہی ہوں. پلیز آئیے اور شیئر کیجئے. ساتھ میں میری کتاب درد کے دائرے، سرکل آف سوروز میں بھی 5 ایسی وکٹمز کی کہانی موجود ہے جن کی ہم نے مدد کی تھی اور آپ وہ خوشحال زندگی گزار رہی ہیں. لیکن ایک ٹراما ہے جو ساری زندگی رہتا ہے. کیا کمل اس ٹراما سے باہر آ پائے گی؟ نہیں نا. تو آپ نے میں نے مل کر اسے اس ٹراما سے باہر نکالنا ہے. یہ تھی داستان کمل کی. آپ کو اچھی لگی ہو، اچھی سینس میں کہ ایک آپ کو ذریعہ مل گیا ہو بات کرنے کا، تو ضرور اپنی رائے دیجیے گا، کمنٹس دیجیے گا، اور بول کے لب آزاد کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ وہ جو گھٹی گھٹی سسکیاں لے رہی ہیں، جن کی راتوں کے ان کے تکیے گیلے ہوتے ہیں، وہ ہم سے بات کر سکیں اور ہم ان کا حل تلاش کر سکیں. آنکھوں سے ہر وقت چشمہ اتارنا بھی صحیح نہیں ہوتا. چشمہ پہن کے دیکھیے اور اس چشمے سے آپ کو سچائی نظر آئے تو پہچان ٹی وی اور اسپاک ویمن ایسوسی ایشن کا ساتھ دیجیے. افوا سیف ہیون جو کہ سڈنی میں بنا ہوا ہے، جس کا بنانا آسٹریلیا میں بہت ضروری تھا پاکستانی مسلم کمیونٹی کے لیے، اور برسبن میں اور میلبرن میں اس گھر کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہو گئی ہے. آپ کے ڈونیشن سے ہم ایسے کئی گھر جو میکے کی طرح ہوں گے بنا سکتے ہیں. آپ کی ڈونیشن آسٹریلین ہیومینٹی سپورٹ لمیٹڈ میں جائیں گے جو ٹیکس ڈیڈکٹیبل اسٹیٹس رکھتا ہے، ڈی جی آر اسٹیٹس ہے، اور آپ کو اس کی رسید ملے گی جو آپ ٹیکس میں کلیم کر سکتے ہیں. تو افوا سیف ہیون کے لیے ڈیٹیلز جو ہے آپ کو یہاں اسکرین پر نظر آ جائیں گی. آپ نے اپنی ڈونیشن چاہے وہ $2 ہے، $10 ہے، $100 ہے، آپ نے ادھر جمع کرانی ہے اور ہمیں مضبوط کرنا ہے. ٹوگیدر وی ول رائز انشاءاللہ. خدا حافظ.